शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्वात कसम है कुरान की जो नसीहत वाली किताब है, लेकिन काफिर ही गरूर और मुखालफत में पड़े हैं। इनसे पहले हम कितनी ही कौमें हलाक कर चुके हैं जो अजाब के वक्त बहुत चिल्लाए थे, मगर वो रिहाई का वक्त ना था। और इन्होंने इस बात पर तअज्जुब किया कि इन्हीं में से एक डराने वाला नबी आया है, और काफिरों ने कहा कि ये तो झूठा जादूगर है। क्या इसने तमाम माबूदों का एक माबूद बना दिया है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। और इनमें से सरकर्दा लोग ये कहते हुए चल दिए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो। बेशक इस बात पर इसकी कोई अपनी गर्ज है। हमने अपने साबिक दीन में ऐसी बातें नहीं सुनी। ये तो कोई बनावटी बात है। क्या हम जैसे लोगों में से सिर्फ इस शख्स पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है कि बात ये नहीं, बल्कि इनको मेरी नसीहत में ही शक है, बल्कि अब तक इन्होंने मेरे अजाब का मज़ा नहीं चखा। क्या इनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बरदस्त अता करने वाले रब की रहमत के ख़जाने हैं, या आसमानों और ज़मीन और दोनों के दरमियान जो कुछ है इसकी हुकूमत इनके पास है? अगर ऐसा हो तो फिर इनको चाहिए कि रस्सियों के ज़रिए आसमान पर चढ़ जाएं। ये भी लोगों का एक ग्रोह है जिनको दूसरे ग्रोहों की तरह शिकस्त होगी। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाले फिरौन और समूद और लूत की कौम और बन वालों ने रसूलों को झुटलाया। यही बड़े बड़े ग्रोह थे। इन सब ने रसूलों को झुटलाया तो वो मेरे अजाब के मुस्तहिक हुए। और ये लोग सिर्फ एक चीख के मुंतज़िर हैं जिसके दरमियान कोई वक्फा नहीं होगा। और ये लोग तमसखर से कहते हैं कि ए हमारे रब, योमे हिसाब से पहले ही जल्दी से हमें अब हमारा हिस्सा दे दे। आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो बड़ी कुव्वत वाला था। बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया था जो सुबह शाम इसके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदे भी इसके साथ जमा होकर तस्बीह करते। ये सब इसके ताबे फरमान थे। और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और इसको हिकमत बख्शी और फैसला कुन खिताब का सलीका दिया। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दावेदारों की बात मालूम है? जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में आ घुसे, जब वो दाऊद के पास आए तो वो इनसे घबरा गया। इन्होंने कहा कि आप डरिए नहीं, हम दो मुखालिफ फरीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान हक को इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी से काम ना लीजिए और हमें सीधी राह दिखलाइए। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास एक ही भेड़ है। ये कहता है कि वो भी मुझे दे दो, और गुफ्तगू में मुझ पर ज़बरदस्ती करता है। दाऊद ने फरमाया कि वो अपनी भेड़ों में तेरी भेड़ भी मिला लेने के लिए जो कहता है, तो इसका ये फेल जुल्माना है। और अक्सर शुरका एक दूसरे पर जुल्म किया करते हैं, सिवाय इन लोगों के जो ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं। और ऐसे लोग तादाद में बहुत ही कम हैं। और दाऊद ने समझा कि हमने इसकी आजमाइश की है, सो उसने अपने रब से मग़फ़िरत तलब की और सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर हमने उसको ये बात माफ़ कर दी, और बिलाशुबा हमारे यहाँ इसके लिए ख़ास मर्तबा और उम्दा ठिकाना है। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में अपना नाइब बनाया है, सो तुम लोगों के दरमियान हक को इंसाफ से फैसला किया करो और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करना, वरना वो तुम्हें
اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کو یوم حساب کا بلا دینے کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو منکر ہیں، پس منکروں کے لیے دوزخ کی آگ کی سزا ہے۔ کیا ہم ایمان والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو بیٹا سلیمان عطا کیا جو کہ ایک بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے عصر کے وقت اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ افسوس، میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج مغرب کے پردے میں چھپ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں مارنے لگے۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک ادھورا جسم لا ڈالا، تب وہ ہماری طرف رجوع ہوا۔ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو زیبا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے ماتحت نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا تھا، اور تمام عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور جنات اس کے تابع فرمان کر دیے، اور دوسرے شریر جنات بھی جو بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے۔ اے سلیمان، یہ ہماری بخشش ہے، خواہ کسی کو عطا کر یا اپنے پاس رکھ، تجھے پورا اختیار ہے، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے بلند رتبہ اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور یہ لو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا ہے نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کا کنبہ دوبارہ زندہ کر کے عطا کیا، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی ہماری طرف سے ایک مہربانی عقل مندوں کے لیے سامان نصیحت کے طور پر۔ اور ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تتلیوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، ہم نے واقعی اس کو بڑا صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو صاحب قوت اور صاحب نظر تھے، بلا شبہ ہم نے ان کو دارالآخرت کی یاد کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے واقعی عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ وہاں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ کچھ ہے جس کا تم سے روز حساب کو ملنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہماری بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بات یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ ابلتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اب یہ اس کا مزہ چکھیں، اور اس طرح کی اور کئی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک
اور گروہ تمہارے ساتھ گھس رہا ہے، یہ کبھی خوش نہ ہوں، یہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں ہی کبھی خوشی نصیب نہ ہو، تم ہی تو اس مصیبت کو ہمارے سامنے لائے ہو، پس دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس مصیبت کو جو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھتے جن کو ہم شریروں میں شمار کیا کرتے تھے، کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے تھے یا ہماری نظریں ان سے چوک گئی ہیں؟ بلا شبہ دوزخیوں کا یہ باہم جھگڑنا ایک حقیقت ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں، اور معبود تو صرف وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، جو غالب اور بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ قیامت ایک بڑی ہولناک خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہو۔ مجھے عالم بالا کے فرشتوں کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ آپس میں تخلیق آدم پر بحث کر رہے تھے، مجھے تو وحی کے ذریعے صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے مکمل طور پر بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ سو تمام کے تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ابلیس کے سوا۔ اس نے غرور کا اظہار کیا اور وہ نافرمان تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو تھا ہی بلند مرتبہ؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو پھر یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جا، تجھے مہلت ہے وقت معین کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ تو پھر تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ فرمایا ٹھیک بات ہے یہ، اور میں ہمیشہ ٹھیک بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے سب ماننے والوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی یقیناً تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔